वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त चीन में हैं और SCU के इजलास में शिरकत के बाद वो बुलेट ट्रेन के ज़रिए तियानजन से बीजिंग पहुँचे, जहाँ पर उनकी चीन के सदर के साथ मुलाकात हुई और अभी थोड़ी देर पहले रूस के सदर के साथ मुलाकात हुई है, पुतिन साहब के साथ। और इस मुलाकात में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि रूस और भारत के ताल्लुकात का जो बाहमी ताल्लुक़ है, इनके जो ताल्लुकात हैं, इन पर पाकिस्तान इसका एहतराम करता है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान रूस के साथ भी अपने मामलात ठीक रखना चाहता है, ताल्लुकात बेहतर तरीके से इस्तवार करना चाहता है। माज़ी करीब में रूस के साथ पाकिस्तान के कई मामलात चले, जो एक आप यूँ समझे कि कोल्ड वार के बाद और फिर अफ़गान जहाद के बाद एक ये बड़ी अहम पेशरफ्त थी। तो ये उसी सिलसिले की एक और संग मील आप इसको कह सकते हैं कि जो आज की मुलाकात थी। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो कल गुफ्तगू की थी सरबराही इजलास में, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी का हवाला दिया था और नाम लिए बग़ैर ज़ाहिर है कि वो सिचुएशन कुछ इस तरह की थी और वो फ़ोरम भी इस तरह का था कि वहाँ पर बराह रास्त नाम लेके बात करने की ज़रूरत भी नहीं थी और ना ये मौका था। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब का इशारा जिस तरफ था वो पूरी कौम जानती है, पूरी दुनिया जानती है और वहाँ पर मौजूद तमाम लोग भी जानते थे कि ये पाकिस्तान अपने यहाँ होने वाली दहशतगर्दी का ज़िम्मेदार किसको करार देता है। तो आज पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के सदर के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि साउथ एशिया में जो मुज़ाकरात का अमल है वो चीन अपनी निगरानी में वो उस अमल का हिस्सा बने या उसको अपनी निगरानी में करवाए, ताकि इसके जल्द और देर पा जो नताइज हैं वो मुरतब हों, वो हासिल हों और इस पूरा ख़ित्ता है यहाँ पर अमन हो, सुकून हो। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये जो दौरा है इस मजमूई तौर के ऊपर, इस पर हम बात करेंगे कि ये कितना अफादियत वाला था, पाकिस्तान को क्या इससे फ़वाइद हासिल हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब की सफ़ारतकारी, पाकिस्तान की सफ़ारतकारी, आर्मी चीफ़ भी वहाँ पर मौजूद थे, वज़ीर-ए-आज़म की कैबिनेट के अहम लोग भी वहाँ पर मौजूद थे इन मुलाकातों में भी। तो इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा अफ़गानिस्तान में जो ज़लज़ला आया, पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा ने अपने हम मनसब तो नहीं कह सकते, लेकिन कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा जो है अफ़गानिस्तान के अमीर मुल्ला मुत्तकी साहब, उनसे बातचीत की है और उनको ऑफ़र की है और यकीन दहानी दिलवाई है कि पाकिस्तान इस मुसीबत की घड़ी में उनके साथ है। तकरीबन 1400 अफराद जो हैं वो लुक़मा अजल बन चुके हैं अफ़गानिस्तान के, और कल KP असम्बली ने भी एक इस सिलसिले में करारदाद मंजूर की थी। इस पर भी हम बात करेंगे और कुछ सैलाब की भी बात करेंगे। एक जो साइंटिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, तो मैं पहले तारुफ़ करवा दूं अपने मेहमानों का। नूरुल्लाह साहब ने ज्वाइन किया, सर आपका बहुत शुक्रिया। आगा इकरार हारून साहब ने हमें ज्वाइन किया, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और अर्थ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सरदार उमर अज़ीज़ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। तो नूरुल्लाह साहब, ये रूस के सदर के साथ मुलाकात, और मुलाकात भी बड़ी भरपूर वफूद के साथ, और ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का बावर करवाना कि आपके और भारत के, ज़ाहिर है कि किसी से ढका छुपा नहीं है, भारत पाकिस्तान के साथ जो मुखासमत अव्वल से पहले दिन से रखता है वो किसी से पोशीदा नहीं है। और फिर जिस तरह वो पाकिस्तान में अपनी जो प्रॉक्सीज़ है उनको एक्टिव किए हुए बैठा है, और कुछ लोगों का ये गिला शिकवा भी है, इवन के एहसन इकबाल साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने तो कहा ये अभी जारियत भी है जो भारत ने इसको वाटर बम एक इस्तेमाल किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो ये कहना उनका कि हम आपके और भारत के ताल्लुकात का एहतराम करते हैं, लेकिन ये दुनिया है और सफारती दुनिया है, ताल्लुकात की दुनिया है, तो इसमें खला में तो नहीं रहा जा सकता। तो क्या आपको ये जेस्चर कैसा लगता है वज़ीर-ए-आज़म साहब का? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी वो नज़र आती है उसमें कि हम जब दीगर ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बनाने जा रहे हैं तो तमाम जो पस मंज़र है वो सामने है उनके, और उसी की बुनियाद पे यकीनन रूस के साथ उनके पुराने ताल्लुकात जो भारत के हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये बात वाज़ेह की कि आपके जो ताल्लुकात हैं उनका तो हम एहतराम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान भी अब आलमी बरादरी में जिस पोजीशन पर खड़ा है, ख़ास तौर पर आप देखें कि 10 मई से ऑनवर्ड्स जो सीन है भारत के साथ जो हमारी लड़ाई हुई है, जंग हुई है, उसके बाद से, उसकी फतह के बाद से नक्शा बदल गया, पाकिस्तान की पोजीशन बदल गई है। सारी दुनिया के लिए पाकिस्तान अब एक नया पाकिस्तान है।
ہم باتیں تو سنتے تھے نئے پاکستان کی، لیکن ہماری افواج نے، ہماری حکومت نے، ہماری قوم نے، سب نے مل کر یہ جو فتح حاصل کی ہے، اس کے بعد یہ ایک نیا پاکستان پوری دنیا کے سامنے موجود ہے، اور پاکستان کی عزت، پاکستان کا احترام، پاکستان کا وقار ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر جو روس کے ساتھ معاملات بھارت کے تو پرانے تھے ہی، ہمارے معاملات جس طرح آگے چل رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 3 سے 4 شعبوں میں ہمارے آلریڈی ان کے ساتھ کچھ ایگریمنٹس بھی ہو چکے ہیں، جس میں انرجی کا شعبہ ہے، ایگریکلچر کا ہے، ٹرانسپورٹ کا ہے۔ ان شعبوں میں پاکستان کے ان کے ساتھ آلریڈی ہمارے ایگریمنٹس ہو چکے ہیں، ہم ان پہ مل کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ روسی صدر نے وزیر اعظم کو نومبر میں دعوت بھی دی ہے دورہ روس کے لیے، تو یہ بڑی اہم پیش رفت ہے کہ پاکستان اب آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اسی دوران ایس سی او کی یہ جو سربراہی اجلاس تھا، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی جو ملاقاتیں ہیں، خاص طور پر ایران کے صدر سے بھی آپ اگر علاقائی حوالے سے دیکھیں تو بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ایران میں بھی تازہ ترین جو واقعات ہوئے ہیں جنگ کے اسرائیل کے ساتھ، اس کے بعد ذرا دنیا کا نقشہ تبدیل ہو رہا ہے۔ دنیا میں طاقت کا توازن کا جو امپریشن تھا، توازن نہیں تھا، وہ ایک امپریشن تھا، وہ تبدیل ہوا ہے دنیا بھر میں، خاص طور پر پاکستان کا۔ جس طرح بھارت کا خیال تھا کہ وہ بہت بڑی طاقت ہے اور پاکستان پر قابو پا سکتا ہے یا پاکستان کو کوئی خدا نخواستہ نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ تبدیل ہوا۔ اسی طرح ایران نے بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، اور پاکستان ان تمام مراحل سے نہ صرف کامیابی سے گزرا ہے، بلکہ پاکستان نے اقوام عالم کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کی ہے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ بھارت کے ساتھ بھی وہ موقع جب ہم نے ان کے جہاز لاک کیے ہوئے تھے 20 سے زیادہ، ان جن سب کو تباہ کیا جا سکتا تھا، پاکستان نے اس میں تحمل کا مظاہرہ کیا اور صرف ان جہازوں کو نشانہ بنایا گیا جو پاکستان پر میزائل فائر کر رہے تھے۔ اور اسی طرح سے ایران کے واقعے پر بھی، جب ایران کا اسرائیل کے ساتھ کانفلکٹ تھا، تو پاکستان نے جس طرح سے کھل کر ساتھ دیا، وہ پوری دنیا کے لیے ایک واضح پیغام تھا۔ تو موجودہ اس میں بھی ایس سی او کانفرنس میں آپ دیکھیں پاکستان کے وزیر اعظم کی باڈی لینگویج، ان کا استقبال، ان کے لوگوں کے ساتھ تعلقات، ان کی ملاقاتیں، یہ سب پاکستان کے لیے ایک مضبوط پاکستان کے لیے ایک روشن مستقبل کی نوید دے رہے ہیں ہمیں۔ چینی صدر کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات تقریباً 75 سال ہو گئے، اگلے سال اس کو 75 ایئرز کمپلیٹ ہو جائیں گے، اس کی اینیورسری ہوگی، جس کے لیے ہم نے وزیر اعظم پاکستان نے چینی صدر کو دعوت بھی دی ہے پاکستان آنے کے لیے۔ تو پاکستان کے ساتھ جو مختلف شعبوں میں ان کا تعاون چل رہا ہے، خاص طور پر سی پیک، اور سی پیک نہ صرف شروع ہوا بلکہ اب دوسرے مرحلے میں سی پیک، لیکن ان کے کنسرن بڑے آئی ہیں۔ میں آغا صاحب سے جاننا چاہتا ہوں، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ آغا صاحب، یہ ایک تو چین نے ایک بار پھر وہی بات کی کہ آپ ہمارے لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ ٹی ٹی پی آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس کی پراکسی ہے، بی ایل اے کس کی پراکسی ہے، اور بی ایل اے تو بہت کھل کے چین کو مخاطب کر کے یہ بات کرتا ہے۔ اس سینیریو میں جب چین مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ یقینی بنائیں ہمارے لوگوں کی حفاظت، بی ایل اے کے ہاتھوں بچائیں ان کو، اب ان حالات میں وزیر اعظم صاحب جب کہتے ہیں کہ آپ جو امن کے لیے مذاکرات کی نگرانی کریں، تو کیا بھارت دباؤ میں آئے گا یا اس کو لایا جا سکتا ہے؟ عمران صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ انڈو سینو ریلیشن شپ کو دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بھارت چین کی کسی انٹرسٹ کے لیے تو کام نہیں کرے گا، بلکہ اس کا تو ٹارگٹ ہی چین کے جو انٹرسٹ ہے ان کو نقصان پہنچانا ہے۔ کتابیں لکھی گئی ہیں اس پہ ایگزیکٹلی، اور سیکنڈلی پھر وہ ایک نیٹ سیکورٹی پرووائڈر بھی تو گلوبل نارتھ کا ہو چکا ہے نا کافی عرصے سے، تو اس کا تو کام یہی ہے کہ چین کو اسے کٹیل کرے اور اس کے جو روٹس ہیں ان کو وہ مارجنلائز کرے۔ جی، لیکن اس میں جو سب سے ایک اور بڑا فیکٹر ہے، جو آپ نے نام لیے، بی ایل اے کا نام لیا، ٹی ٹی پی کا نام لیا، یہ سارے کے سارے ایکچولی انڈین پراکسی تو ہے، انڈین سپانسرڈ ہے، لیکن انڈین لینڈ سے تو پاکستان پہ اٹیک نہیں کرتے نا، یہ تو کسی اور کی لینڈ سے کرتے ہیں، افغانستان۔ جی، تو اب یہ ہے کہ ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی جو ایران ہو گیا، پاکستان ہو گیا، چائنا ہو گیا، ایون افغانستان ہو گیا، بیسکلی افغانستان کو پہ بھی تو باقی جو ہے اس ریجن کے جو پارٹنرز ہیں ان کو اس پہ میں یہ تو نہیں لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ پریشر کریں، کم از کم بات تو کرنی چاہیے کہ آپ کہ یہاں کی جو لینڈ ہے وہ استعمال ہو رہی ہے اوپنلی ٹیررزم کے خلاف، اور یہ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں 88 ایک 97 ایک 41، یہ سارے کے سارے جو آپ کہہ سکتے ہیں جو لوگ ہیں وہ کہاں پہ یعنی کہ جہنم واصل ہوئے جب وہ آ رہے تھے، انٹر ہو رہے تھے افغان لینڈ سے۔ جی ہاں، تو اس میں
تین چار چیزیں ہمیں اس پہ آپ نے بہت خوبصورت بلڈ اپ کیا. پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ پاکستان اس وقت پورے خطے کی تمام اسٹیبلائزیشن کا جو پریشر ہے وہ پاکستان کے اوپر آ چکا ہوا ہے. اٹ از اے بیسکلی ریجنل اسٹیبلائزر. جیسے کہ ہمارے دوست نے کہا کہ اگر ہم چاہتے تو اس دن میں خیال میں ان کے 25 سے اوپر جہاز گرا سکتے لیکن ہم نہیں چاہتے تھے خطے کو مزید ہم سٹریس کریں, جنگ بڑھانے سے ذرا گریز اس طرح جو کچھ افغانستان سے ہو رہا ہے. ہم ہمیشہ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ ان کو سمجھائیں, آپ کے وہاں سے لینڈ سے جو کچھ ہو رہا ہے, پاکستان کی یہ اسٹیبلائزیشن کا جو فیکٹر ہے اس کا برنٹ پاکستانی لے رہا ہے. اچھا یہ بھی تو آغا صاحب یہ بھی دیکھیں نا کہ جو افغانستان کو سی پیک میں جو شامل کرنے کی جو ایک کوشش ہے وہ ان کو ایک وار مائنڈ سیٹ سے وہ نکالنے کی ایک کوشش ہے. کیا یہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے؟ بہت خوبصورت کویشچن کیا ہے عمران صاحب آپ نے. آپ تو خود بھی بہت کین انٹرسٹ رکھتے ہیں ہسٹری میں. پورے افغانستان کی جو جتنی بھی زمین ہے, کیا آپ نے کوئی چیز اس پہ دیکھی ہے جو زمین کے اوپر بلٹ ہوئی ہو ہسٹوریکلی؟ 1000 سال 2000 سال 3000 سال. کاسا آنا تھا نہیں آ سکا کیونکہ پلن لگنے ہیں. ٹاپی آنی تھی نہیں آ سکی کیونکہ پائپ لائن لگنی ہے. بیسکلی جو کہ ہر دیکھیں ہر سوسائٹی کا کوئی ایک سٹرکچر ہوتا ہے, صحیح, ان کے سٹرکچر بھی ہمیں یعنی کہ ریسنٹ پاسٹ میں یا فورموسٹ پاسٹ میں ہمیں کوئی سٹرکچرز نظر نہیں آتے ہیں. اور جو ان کی اکانومی ہے وہ بیسکلی نہ تو کبھی بھی انڈسٹریلائزیشن بیس رہی ہے نہ کبھی سروس بیس رہی ہے. تو یہ چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرا خیال یہ ہے کہ آپ ڈیفینیٹلی افغان گورنمنٹ تو چاہے گی کہ اس کو سیس ملے. جب بھی دیکھیں جو چیز بھی سی پیک کے اوپر جائے گی اس کو سیس تو ملے گا نا کنٹری کو, لیکن اس کو مینٹین کرنا, اس کی حفاظت کرنا اور پہلے بات ہے کنسٹرکٹ کرنا, اٹس اے ہیوج ورک. اور آپ نے بات کہاں سے شروع کی تھی کہ چائنا نے اپنے کنسرن شوز کیے ہیں سی پیک کے ریفرنس سے. دیکھیے ML1 جو ہمارا ہے وہ میرا ذاتی خیال ہے, میں غلط بھی ہو سکتا, جو میرا انفارمیشن ہے ML1 ابھی تک کیوں نہیں شروع ہو سکا؟ اس کو تو 2016 میں شروع ہو جانا چاہیے تھا, ٹھیک ہے نا. 2019 یا 21 تو میں خیال میں اس کی کمپلیٹ ہونا تھا. اس لیے کہ 1500 کلومیٹر یا 1200 کلومیٹر انڈر دا اسکائی وہ ایک کام ہونا ہے, ایک ٹریک بچھنا ہے. اور اتنی بڑی جو ان کی اپنا جو کام ہے اس کے لیے ہمیں جو بیسکلی ملٹری گریڈ سیکورٹی چاہیے چائنیز کی, کیونکہ چائنیز ٹارگٹ ہیں TTP کے بھی, BLA کے بھی, اور تمام ان پراکسیز کے جو انڈین پراکسیز ہیں. تو اسی لیے ساری کی ساری, پھر میں وہی کہوں گا وہ آتے کہاں سے ہیں. تو جب تک افغانستان کا آپ انٹرسٹ جتنا مرضی انکریز کریں, افغان گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ ان کو یعنی کہ کمپرومائز نہ ہونے دے اور اپنا کام بھی یہ کرے. لیکن جو انہوں نے یہ جنگ جیتی اپنا یعنی کہ اساف کے خلاف, اس میں TTP had been their foot soldiers, اور ان کی کوئی کمٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ, وہ آپ اوور نائٹ ختم نہیں کر سکتے. تو یہ رشیا کے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب میں آتا ہوں, ذرا ٹاپک چینج ہو لے تھوڑا سا. یہ رشیا کے ساتھ جو ہے جو آج کے مذاکرات ہیں, اگر ماضی میرا خیال ہے ماضی بعید تو بھی کہنا تھوڑی سی زیادتی بات ہے, بہت ہی قریب کی بات ہے, یہ کچھ 1-2 مہینے پہلے رشیا اور افغانستان کے ڈیلیگیشنز بھی ایک دوسرے کی طرف آئے گئے تھے. تو اس سارے سین میں یعنی SCO کو اگر آپ ایک امبریلا دیں, اور جو تھیم ہے بیسیکلی, جو ایک اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے اپنے مسائل داخلی ہوں خارجی ہوں, وہ آپ نے اس سوچ کے ساتھ یا اکانومی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ریزالو کی طرف لے کے جانا ہے. تو کیا اس میں رشیا اپنا سروس استعمال کر سکتا ہے؟ نہ صرف رشیا بلکہ جو آپ نے بات کی نا SCO کا امبریلا, SCO بطور ریجنل آرگنائزیشن جو ہے دنیا بھر کی جتنی بھی ریجنل آرگنائزیشنز ہیں اس میں سب سے مؤثر اور سب سے بڑی تنظیم ہے. اور اس کا جو بزنس والیومز ہیں اگر ہم دیکھیں ان کے آپس میں کنٹریز کا اور چائنا کے ساتھ ملا کے, تو وہ دے آر ہیوج. اکانومی وہ فیکٹر ہے جو ڈرائیو کرے گی فیوچر کو دنیا بھر کا. اور جنگوں سے نکل کے جب ہم اس طرف آتے ہیں, چائنا کی تو خاص طور پر پالیسی ہی یہ ہے, جو کانسیپٹ جو ہے ان کا شیئرڈ فیوچر کا, وہ کمیونٹیز کے لیے
وہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو پوری دنیا کو خوشحالی کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک وقت تھا جب ہم کہتے تھے کہ امریکہ پوری دنیا کا ہمسایہ ہے, لیکن وہ اس میں اس کے ملٹری اس کی پریزنس ہوتی تھی, اس کے ایئر بیسز ہیں, اس کے اڈے ہیں, اس کے بحری بیڑے کھڑے ہوئے ہیں. لیکن چائنا نے اپنے جو فٹ پرنٹس بنائے ہیں وہ اکانومی کے ذریعے بنائے ہیں. وہ دنیا میں چاہتے ہیں کہ تجارت ہو, گزرگاہیں بنے اور اس کے ذریعے سب ممالک میں خوشحالی آئے. اسی کانسیپٹ میں وہ افغانستان کو بھی شامل کرنے کی کوشش ہے, نہ صرف چین کے لیے بلکہ اس میں پاکستان کی بھی بڑی سیریس ایفرٹس ہیں. اچھا, یہ جب اکانومی کے سٹیکس بنیں گے ان تمام ممالک کے, تو پھر حکومتوں کی کوشش ہوگی کہ اس دہشت گردی کو, اس شر پسندی کو روکا جائے, کیونکہ بزنس کے لیے امن ضروری ہے. تو یہ تمام ممالک اور یہ ایس سی او کا جو پلیٹ فارم ہے اکانومی کے حوالے سے جو کوشش ہو رہی ہے, اس میں ویسے بھی جو گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ کے جب ہم بات کرتے ہیں اپنے ادھر سے, تو یہ جو کانسیپٹ بن رہا ہے, یہ جو ایک بلاک بن رہا ہے, یہ بیسیکلی اکانومی ہی کے ذریعے ڈرائیو ہوگا. تو اس میں روس بھی ہے, اس میں چین بھی ہے, پاکستان میں سی پیک کا چونکہ ایک بڑا پورشن ہے, اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. اور اسے آگے افغانستان میں جیسے بھی فرما رہے تھے کہ اور چیزیں تو نہیں ہیں, لیکن بزنس کی جب یہ گزرگاہیں بنیں گی جہاں پر ان کو شامل کیا جا سکتا ہے اور وہ اس کے بینیفٹس لے سکتے ہیں, افغان حکومت اور افغان عوام, جب ان کے سٹیٹس بنیں گے, آسودگی آئے گی تو وہ کم ہو جائے گا. آغا صاحب آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہ رہے تھے, وہ کر دیجئے, پھر میں اگلے ٹاپک پہ اس میں دو چیزیں. دیکھیں, ایک تو بات یہ کہ جو آپ نے رشیا کی بات کی, تو اگر دیکھا جائے تو رشیا تو آلموسٹ جو انٹرم گورنمنٹ ہے افغانستان کی, اس کو آلموسٹ ریکگنائز کر لیا انہوں نے. جی ہاں. اس میں ایک بات اور بھی ہمارا جو اس میں فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ سی پیک کے علاوہ ایک جو انٹرسٹ تھا, جس طرح ہمارے دوست نے کہا کہ باقی ممالک کا بھی پریشر ہو سکتا ہے, جو کہ ایس سی او کے ممبرز ہیں. ایک ریلوے لائن آنی تھی ازبکستان سے, اور اس سے آگے کنیکٹ ہونا تھا پاکستان کے ساتھ ویا افغانستان. وہ اس کو ریلوے لائن کو کنسیو ہوئے تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں. اس کی بڈنگ ہوئے, یا اس کو آپ کہیں کہ ریسورس مینجمنٹ کی ہوئے میرے خیال میں 1.5 سال 2 سال ہو گئے. وہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکی ہے. وہاں تک موجود ہے, یعنی کہ جو اپنا کہتے ہیں جی فرینڈشپ برج جو ازبکستان کے, وہاں تک وہ لائن میں نے خود دیکھی ہوئی ہے. اس کے بعد ہماری لائن یہاں پہ آلموسٹ ہماری ترخم تک لائن ہے, لیکن وہ لائن بھی نہیں بیچ سکی ہے, کیونکہ اس سے بھی زمین کے اوپر ہونا ہے, میننگ بائی اس کی سیکیورٹی مینیج کرنی ہے. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ جتنا مرضی آپ کنٹریز کہیں افغانستان کو, اور افغانستان شامل بھی ہونا چاہے اس بینیفٹس میں جس کا بھائی صاحب نے ذکر کیا ہے اکانومی میں, وہ ہو نہیں پا رہا. اس کی ہسٹری ایسی نہیں ہے. ہاں, یہ نہیں, وہ جو مائنڈ سیٹ سے بھی زیادہ اب تو بات میرے خیال ہے جینز کے اوپر آ گئی. جی ایگزیکٹلی, ان کی ہسٹری ہے ہی میرے خیال ہے جو ایکسپینشن ہو رہی ہے. دیکھیں, ایس سی او ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, 5 ممالک کے ساتھ شروع ہوا تھا, لیکن اس کے بعد 2017 میں پاکستان اور انڈیا اس کے ممبرز بنے, اور آخری اس میں بیلاروس کی جو انڈکشن شمولیت ہوئی ہے. تو میرے خیال ہے چائنا خاص طور پہ ایک اکنامک لیڈر کے طور پہ دنیا میں جس طرح سامنے آ رہا ہے, گلوبل ساؤتھ کو وہ اب لیڈ کر رہا ہے, وہ آگے چل رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے, اور ان کے پاس پلانز ہیں, ان کے پاس. اچھا جی, آج نا قومی اسمبلی میں بڑی بحث ہوئی ہے سیلاب کے اوپر, اور سیلاب کی جو آتے ہیں اس کے اوپر یہ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر سردار عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ارتھ سائنٹسٹ ہیں. جنگلات کو کاٹنے کی بات ہوئی, جو آبی گزرگاہیں ہیں ان کے راستوں میں جو رکاوٹیں, تجاوزات, مختلف سوسائٹیز بن رہی ہیں, ان کے اوپر ایک مجموعی وہ بات ہوئی. تو بہرحال پنجاب گورنمنٹ کی بھی یہ جو سی ایم ہے مریم نواز صاحبہ, وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آبی گزرگاہوں کو اس طرح صاف کیا جائے, راستے بنائے جائیں, راستے کھولے جائیں. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو فنامنا چل رہا ہے یہ بادل پھٹنے کا, ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے؟ کل اسلام آباد میں بھی بڑی بارش تھی, آج بھی کوئی متوقع ہے کیونکہ بڑی دھواں دار قسم کی بارش ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس ساری سچویشن کو ہم نے قسمت سمجھ کے بیٹھے رہنا ہے کہ یا اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ شفقت صاحب. یہ جو کلائمیٹ چینج ہے پوری دنیا اس سے متاثر ہے, اور پاکستان جو پہلے 10 ممالک میں جو سب سے زیادہ اس کے شکار ہے. تو اب کلائمیٹ چینج کے اندر جب آپ نے دیکھا کہ ظاہر مختلف ڈیزاسٹرز آتے ہیں, ڈیزاسٹرز کی بھی 2 ٹائپس ہیں, ایک نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں اور مین میڈ ڈیزاسٹرز ہیں. نیچرل ڈیزاسٹرز میں بھی 2 پورشن ہیں, ایک ہے جیو میٹرولوجیکل ڈیزاسٹر جس میں ارتھ کویک آ گیا, لینڈ سلائڈ آ گئی, ایوالانچ آ گئے, اور جو سیزنل فلڈز ہیں وہ آ گئے. اور جو ہائیڈرو میٹرولوجیکل جو ڈیزاسٹرز ہیں ان کے اندر آپ کے فلیش فلڈز ہیں, کلاؤڈ برسٹ ہیں, اور اس طرح کی جو ڈراؤٹ ہے, اس طرح کی چیزیں.
اب کلائمیٹ چینج کے اس ٹمپریچر رائز کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اس مرتبہ نارملی جو گرمیاں اور سردیاں ان کے بھی پیٹرن چینج ہو چکے ہیں, ویدر پیٹرن بھی چینج ہے اور گرمیاں سردیوں کی ڈیوریشن بھی فلکچویٹ ہو رہی ہے. ٹمپریچر بڑا اور اس کے وجوہات سے یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ جنگلات کی کٹائی اور پھر یہ جو جتنے آبی گزرگاہیں تھیں, جتنے نالے تھے, جتنے ریور ٹیرسز تھے, جتنے واٹر کی ٹیرین تھی, اس میں کنسٹرکشن, ہوٹل, موٹل اور اس طرح کی زمینی قبضہ مافیا. تو مدر نیچر جو ہے اسے جب بھی آپ اس کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے پورے اس روایتی طریقے سے اس کا اقدام بھی کرتی ہے. کہ آپ نے ابھی کلاؤڈ برسٹ کے ایونٹ دیکھے کہ 24 سال بعد پاکستان موسمیات کا جو ادارہ ہے, 24 سال پہلے کچھ ایونٹس ریکارڈ ہوئے تھے, لیکن 24 سال بعد ابھی پاکستان میں ملٹیپل کلاؤڈ برسٹ کے ایونٹ, پہلے نیلم ویلی میں یہ دیکھنے میں آئے, اس کے بعد یہ بنیر میں آپ نے بڑا واقعہ دیکھا جس میں وہ پورا ایک پیر بابا بازار جو ہے وہ پتھروں سے اور اس سے بھر گیا. پھر کلاؤڈ برسٹ کے ساتھ کلائمیٹ چینج کا آج کل ایک اور ایفیکٹ ہے کہ گلیشیئر میلٹنگ, یعنی گزر کا جو واقعہ ہے, جو پورا گاؤں وہ جس کو پرائم منسٹر صاحب نے جس وہ چروائے کو انعام بھی دیا ہے, اس نے اوپر سے ٹیلی فون پہ لوگوں کو مطلع کیا کیونکہ وہ اوپر اپر ٹیرین پہ تھا, اس کو وہاں محسوس ہوا تو سارے لوگ وہاں سے نکلے گئے اور وہ پورا گاؤں جو ہے وہ اب ایک پوری لینڈ سلائڈ کی زد میں. تو کلاؤڈ برسٹ میں یہ ہے کہ 100 ملی میٹر کی بارش 1 گھنٹے میں کسی اسپیسیفک ایریے میں ہو جائے, اس کیٹیگری کو وہ کرے تو یہ کلاؤڈ برسٹ میں آتا ہے. کل بھی جو اسلام آباد میں ہوا ہے وہ 99 ملی میٹر بارش اور 55 منٹ میں ہوئی ہے. I8 اور H8 میں سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے. اور پھر آپ کا باراکاؤ کے اندر, اور پھر یہ جو آپ کا سید پور ویلیج ہے, یہ چونکہ 7 ملکہ نالے بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں, پھر وہ اتنی ابرپٹ اور انفورسین بارش جو ہے وہ ایک تالاب کا منظر پیش کرتی. کل اسلام آباد میں آپ نے 1 گھنٹے میں شام کو 6 سے 7 بجے پرٹیکولرلی خود دیکھ لیا کہ کیا سچویشن ہے. پانی چونکہ یہ برسات کا موسم ہے, زمین کی اپنی ایک ابزارپشن کی کیپیسٹی ہوتی ہے, تو جو پہلے پری مونسون میں بارشیں ہوتی ہیں, پھر مونسون کا سپیل جو ہے اس مرتبہ وہ 60 سے 70 دن تک چلا گیا ہے. اور یہ نارملی ویدر پیٹرن میں اس دفعہ آگے بڑھتا جائے گا. یہ جو آخری سپیل ہے اس کا ابھی وہ جاری ہے, جو 7 سپٹمبر سے 10 سپٹمبر تک ختم ہو جائے گا. یہ آخری سپیل ہے اور 9واں سپیل ہے. یہ اس مرتبہ مونسون کے اندر 9 سپیل ہوئے ہیں. اس 9 سپیلز میں ہم نے انفراسٹرکچر کا بھی دیکھا, کلاؤڈ برسٹ کے ایونٹس بھی دیکھے, بڑی حادثات بھی دیکھے, اور ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ تمام جو ہمارے دریا ہیں, آپ نے راوی کی پوزیشن دیکھی کہ لاہور میں اس نے اتنی بڑی تباہی کی کہ آج تک ریکارڈ 38 سال بعد اس کی اتنی بڑی واٹر فلو کی جو ہے وہ لوگوں نے اس کو وٹنس کیا. پھر ستلج ہے, پھر یہ آبی جاریت کا بھی فنامنا اپنا جگہ پر ہے, لیکن جو جموں ہے اور جو اپر ایریاز ہیں انڈیا کے وہ اپر ٹیرین ہیں, ہم لوور ٹیرین ہیں. پانی نے نیچرلی ڈاؤن اسٹریم فلو کرنا ہے, لیکن ان کے ہمارے پاس کچھ ملا کے 60 سے 70 چھوٹے اور بڑے ڈیم تو 3-4 ہیں, لیکن چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس اسمال ڈیمز بھی ہیں. انڈیا کے پاس کوئی 8,000 سے 9,000 چھوٹے یا بڑے ڈیمز ہیں. اب وہ واٹر سٹوریج کی ان کی ایک کیپیسٹی ہے, اور ہماری جو واٹر سٹوریج کی کیپیسٹی جو 60-70 کی جو دہائی میں تھی آج بھی تقریباً اتنی ہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سارے ڈیمز فل ہیں, اور انہوں نے سنتاس کی منتقلی کے بعد کچھ عرصے بعد ابھی یہ ریسنٹ جب انہوں نے پانی چھوڑا تو انہوں نے یہ رابطہ کیا کہ ہم پانی چھوڑ رہے ہیں. اتنے عرصے بعد 6-8 ماہ بعد جنگ کے بعد ہمارا یہ رابطہ ہوا. ان کی مجبوری یہ ہے کہ انہوں نے اپنے میگا سٹرکچرز کو بچانا ہے. اگر ان میں سے ایک بھی میگا سٹرکچر ٹوٹ گیا تو اس کی جو تباہی ہے اس کے آگے تو بہت زیادہ, کیونکہ ملین آف کیوسک پانی ان ریزروائرز کے اندر ہے. تو نیچرلی ابھی بھی ان کے ڈیم فل ہیں. مطلب لاسٹ ٹائم ابھی یہ پچھلے ہفتے جموں میں 600 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے. تو جتنے 600 یعنی کہ کل اگر 1 گھنٹے میں یہاں پہ 100 یہ 99 ملی میٹر ہوئی ہے, تو 600 مطلب ان کے 1-2 دنوں میں وہاں پہ. اب یہ ان کے سارے واٹر ریزروائر فل ہیں. چلیں ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آ کے پھر یہیں سے آپ سے کچھ 1-2 اور سوال ہیں وہ پوچھتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جی, واپس آ کے ڈاکٹر صاحب. ایک سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے تھے سیلاب کیوں آ رہے ہیں, یہ بادل پھٹ کیوں رہے ہیں, اتنی بارشیں کیوں تیز ہو رہی ہیں. تو یہ اس کو میں نے جس طرح آغاز میں آپ سے سوال پوچھا تھا ڈاکٹر صاحب کہ اس کو اب ہم نے قسمت کا سمجھ کے چلنا ہے, یا اس سے کوئی بچت کے کوئی راستے بھی ہیں جن کو ہم اڈاپٹ کر کے بچ سکتے ہیں, درخت لگا کے یا کیا کر کے. عمران شفقت صاحب 2-3 ظاہر ہے کوئی بھی ڈیزاسٹر کے لیے پہلے ایک پریپیئرڈنس ہوتی ہے, پھر اس کا رسپانس ہوتا ہے, پھر اس کی ریکوری ہوتی ہے, پھر اس کی میٹیگیشن ہوتی ہے. ڈیزاسٹر ہماری فیٹ ہے, اور اگلے سال 2026 میں 25 سے 30% بارشیں زیادہ ہوں گی. اور فیٹ میں جی کہ ہماری قسمت ہے, یہ آنے
وجہ یہ ہے کہ 25% بارشیں 2026 میں زیادہ ہیں اس موجودہ جو اس ٹائم بارشیں ہوئی ہیں. اس کا مطلب ہے کلاؤڈ برسٹ نیکسٹ ایئر بھی آئیں گے. یہ ساری سیلاب کی کیفیت اگلے سال بھی ہوگی. تو اب اس کے لیے ہماری جو پریکاشنری میئرز ہیں وہ کیا ہیں کہ درخت لگانا تو ایک بات ہے, لیکن یہ جتنے دریاؤں کے, نالوں کے, ایون اسلام آباد کے بھی آپ دیکھیں کہ E11 میں کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, کبھی سید پور ولیج میں مسئلہ ہو جاتا ہے, جتنے ناجائز تجاوزات ہیں ان کو اسٹرکٹلی حکومت جو ہے وہ اس پہ عمل کرے اور نیچرل جو کورس ہے اس کو کلیئر کرے, اور جو ماسٹر پلان کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کرے, اور یہ جب قانون سازی سخت ہوگی تب بھی ہم اس تباہی سے بچیں گے. سیلاب نے تو آنا ہے, بارشوں نے تو آنا ہے, لیکن ہم اس کے لیے ہم نے اب ایک ہوتا ہے ری ایکٹیو موڈ سے پرو ایکٹیو موڈ میں آنا ہے. ہم ایک دم ری ایکشن پہ آ جاتے ہیں کہ کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان چیزوں کے لیے ہمارے ساتھ تو اس دفعہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے, ہم اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے. ہماری نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ, باقی لوگ اپنی طرف سے کر رہے ہیں, لیکن اتنے بڑے وسیع پیمانے پہ جو ڈیزاسٹر ہے اس کے لیے ورک فورس بھی ہیں ہمارے پاس. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ سارا سیلاب جتنا دریاؤں کا پانی ہے وہ اب سندھ میں چلا گیا ہے. سندھ جو ہے وہ پلین ایریا ہے, وہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے 3 ماہ. اب اس کے بعد ہمیں فوڈ سیکورٹی کے لیے, بیماریوں کے لیے, وہ آپ کی ساری کراپس تباہ ہو گئی ہیں. حفظ آباد کے اور پنجاب کے سارے چاول کی وہ ہے. اب ہمیں آپ کو ٹماٹر کے لیے بھی مسئلہ ہے, آپ کو ابھی چاول کے لیے بھی مسئلہ, آپ کو آٹے کے لیے ابھی فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ بن جائے گا. ان ڈیزاسٹرز کے ایفیکٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہمیں ایک تو نیشنل ڈیزاسٹر پالیسی, اس کی امپلیمنٹیشن اسکولوں میں بھی, ایون کالجوں میں بھی, چھوٹے بچوں کو بھی, تاکہ دوسری تیسری کے بچے کو بھی پتہ ہو کہ اگر یہ مسئلہ ہے تو میں نے دریا پانی کے پاس نہیں جانا, کیا کرنا ہے. کل آپ مطلب یہاں پہ پورے اسلام آباد میں آپ نے ٹریفک کا سٹک دیکھا, سب لوگ, اب حالانکہ یہ الرٹ کل کا موجود تھا کہ شام کو بارش یہ ہونا ہے. اور مطلب یہ نیلم کا جو ایک دفعہ یہ 14 اگست کو کلاؤڈ برسٹ ہوا تو 900 ٹورسٹ جو ہے وہ سندھ سے, انٹیریئر پنجاب سے وہاں گئے تھے, رات کو ریسکیو ہوئے, اور الرٹ موجود تھا کہ یہ ہونا ہے. تو بہت سارے الرٹس جو ہیں وہ NDMA اور میٹرولوجی کے اسٹیٹ, آغا صاحب اسٹیٹ کو باقاعدہ جو ہے وہ سخت ہونا پڑے گا, نافذ کرنا پڑے گا اس کو. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جو ہارڈ اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے اسے مراد یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ کوئی اپنا لاٹھی پکڑ لیتی ہے اور ہر آدمی کو مارنا شروع کر دیتی ہے. ہارڈ اسٹیٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو لیجسلیشن ہے, جو رولز اور لاز ہیں, ان کو امپلیمنٹ کرایا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ 1988 کا ایز اے جرنلسٹ میرا پہلا اپنا تھا سیلاب جو میں نے کور کیا تھا, پھر 2010 کا کیا, پھر 2022 کا تو اس طرح نہیں کیا کہ وہ زیادہ سندھ میں آیا تھا, بارشوں والا تھا. اس میں مجھے تو کوئی فرق نہیں لگتا کہ ہم نے کچھ بھی سیکھا ہے اور امپلیمنٹیشن کچھ بھی ہوئی ہے. ہم نے تقریباً, اگر آپ گوگل میپ, تو گوگل لفظ استعمال کرتے ہیں, جو بیسیکلی سیٹلائٹ میپس ہیں, اگر آپ لوگ کچھ پیمنٹس خرچ کر کے 1985 کے دیکھیں اور آج کے میپس دیکھیں صرف اسلام آباد کے, تو کہتے ہیں 21 سے اوپر نالے ختم ہو چکے ہیں, کیونکہ اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں. جی ہاں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ صرف آپ کو میں اسلام آباد کی بات بتا رہا ہوں, اور ایک بھی کیپٹل, اور آپ کسی ایک پر بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں. یعنی ایک شخص کو بھی نہیں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا نالوں پہ اوپر فلنگ کر. اچھا اب چھوڑیں, میں ریسنٹلی کراچی بھی دیکھ لیں, ریسنٹلی میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, پھر یہ کہے گا کسی نے آپ سنا کہ ناران میں بہت بڑا تباہی ہو گئی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ناران کا جو اوپر سے لیک 7 ملو کا نالا آتا ہے نا, وہ کراس کر کے بازار کو نیچے جا کے گرتا ہے اپنا ریور, اس میں کنار میں. نالے کے دونوں طرف وہ جو نالا ٹھیک ٹھاک بڑا تھا, انہوں پہ مٹی ڈال ڈال کے, پتھر ڈال ڈال کے کنسٹرکشن کر کے کمال کے ہوٹل بنے ہوئے, وہاں پہ 25,000 روپے پر نائٹ وہ کمرہ دے رہے ہیں آپ کو. تو ویئر از اسٹیٹ, ویئر از دی پروونشل گورنمنٹ. جو یہ 18ویں ترمیم کے جو فوائد ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں اگر اسٹیٹ جو ہے یا جو صوبے ہیں وہ اس معاملے کو کم از کم ذرا اچھے طریقے سے دیکھ لیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا, میرے خیال ہے اس طرح بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی نہیں پوچھ سکتا یا نہیں پوچھ رہا. بہت سارے کام ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں. موجودہ جو تباہی آئی ہے اس سے پہلے بھی آپ لوگ یہ ان کو کور بھی کرتے رہے ہیں, سیلاب کی تباہ کاری ہو یا زلزلے کی, یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں. تو اس وقت نہ صرف ان کو اس پر کام ہو رہا ہے, آپ دیکھیں. لیکن نوراللہ صاحب یہ بھی دیکیں کہ یہ جو ہے راتوں رات نہیں ہوا سارا, میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں, میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں. دیکھیں آپ جب ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیمز نہیں بنے, دوسری طرف ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہے ہیں کہ وہاں 8 سے 9 ہزار ڈیمز کے باوجود جو پانی نے جو حشر کیا ہے بھارت کا وہ بھی ہمارے سامنے ہے.
تو پاکستان میں بھی نیچرل ڈیزاسٹر کو روکنا تو ممکن نہیں ہوتا، لیکن اس کے تباہ کاریوں کو، اس کے مسائل کو کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، منیمائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات ہے کہ غیر قانونی اگر کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، دریا کا بیڈ ہے، نالے کا راستہ ہے، ان سب کو کلیئر کرنا یقیناً حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ حکومت نے بہت سی جگہوں پہ جس طرح سے کام کیا ہے لوگوں کی جان و مال کو بچانے کے لیے، جو فوری ایکشن لیا گیا ہے. ہماری پولیس نے، ہمارے ریسکیو کے اداروں نے، ہمارے دیگر اداروں نے، ہماری افواج نے جو کہ ٹریڈیشنلی سارے کرتے ہیں، لیکن اس میں مسئلہ نو یہ ڈاؤٹ ہے سب کہ نے دیکھیں کام نا کیا کہ ہے. اگر لوگ دریاؤں کے بیڈز میں جا کے بیٹھ جائیں گے تو اس پھر پہ کیا ہوگا؟ میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں کہ وہ تو اس کو ضرورت ہے کرنے کی، ضرورت ہے ہارٹ بٹ ایٹ دا اسٹیٹ سیم کو ٹائم ہارٹ کام اسٹیٹ بھی ہو بننے رہا کی ہے. ضرورت ہے. آغا صاحب کی بات درست ہے. ختم ہو گیا سر، انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.